अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद ताहिर शफीक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो रिलेट करता है कि अगर आपके वालिदैन का मिजाज ख़राब हो गया है, बिगड़ गया है और वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए हैं और वो बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट करते हैं घर में और वो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा डांटते हैं, तो तब आपको क्या करना चाहिए या उनके मूड में आप वो सुधार किस तरह ला सकते हैं, वो खुशगवार मूड उनका किस तरह बना सकते हैं, वो उनकी लाइफ में जो है वो जो मिजाज एक ख़त्म हो गया उसको किस तरह जो है वो आप दोबारा बहाल कर सकते हैं। तो इसको मैं 3 स्टेजेस में डिवाइड करूँगा। पहले मैं स्टूडेंट लाइफ को डिस्कस कर लेता हूँ, फिर मैं आपकी जवानी की थोड़ी सी लाइफ को, शादी से पहले की लाइफ को डिस्कस कर लेता हूँ, और फिर मैं करता हूँ कि अगर आप शादीशुदा हैं तो फिर किस तरह आप उनको जो है वो सही मिजाज के मुताबिक ढाल सकते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट लाइफ को डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो आपको अच्छी तरह पता है कि आपके वालिदैन आपसे बहुत ज़्यादा अक्सर नाराज़ रहते हैं। आप बाहर जाते हैं, आप अपनी जेब खर्च मांगते हैं, आपके दोस्तों से उनको चिढ़ हो सकती है। हर वो काम जो आप उनके मिजाज से हट के करेंगे तो वो उनकी चिढ़ साबित होगा और वो आपको डांटेंगे, वो आपको बार बार मना करेंगे और वो कहेंगे कि ये काम आप ना करो। तो इस सूरत में आपको क्या करना चाहिए? देखें, सबसे पहले तो बात ये है, कहती हैं इंसान पहले खुद अपने आप को देखे कि वो खुद क्या करता है और उसके बाद वो दूसरों को गाइड करे। तो पहले तो मैं अपनी मिसाल दूंगा आपको कि जब मेरी ज़िंदगी में ये सारे काम होते थे तो हमें उस वक्त बताने वाला कोई नहीं था कि हमारे वालिदैन जो हैं वो क्या चाहते थे हमसे। सबसे पहले तो वालिदैन जो हैं वो अपने बच्चों को इस बारे में बताएं कि वो जो चिढ़ रहे हैं वो बेसिकली वो किस वजह से चिढ़ रहे हैं, वो उनको उस चीज़ से मसला और तकलीफ़ क्या होती है। कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है आपके वालिदैन को, तो फिर ही वो आपको मना करते हैं। तो अगर आपके वालिदैन आपको पहले ये बता दें कि आप के किस अमल से उनको तकलीफ़ होती है तो आपको समझने में आसानी होगी। आप आराम से जब सुकून में किसी टाइम में बैठेंगे तो आपको जहन में आएगा कि मेरे वालिदैन मेरे से इस बात पर नाराज़ थे, तो आप उनसे बैठ के आराम से डिस्कस भी कर लेंगे और वो मामला सेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि आपके वालिदैन आपको डांटी जा रहे हैं, डांटी जा रहे हैं, डांटी जा रहे हैं, जो कि 95% जो हमारे पाकिस्तान में यही काम होता है कि वालिदैन जो है वो अपनी किसी टेंशन में होते हैं और वो बच्चे को बस डांटी जा रहे हैं। उसके दोस्तों से टेंशन है, खाने पीने से टेंशन है, बाहर के आने जाने से टेंशन है, हर चीज़ वालिदैन के लिए एक टेंशन से बढ़कर होती है। एक टेंशन ही होती है कि यार ये मेरा बच्चा जा कहाँ रहा और कर क्या रहा है मेरा बच्चा। तो बच्चे को क्या करना चाहिए उस वक्त? स्टूडेंट लाइफ में बच्चे को ये करना चाहिए कि बच्चा जाके अपने उस मसले को अपने वालिदैन से डिस्कस करे और उन्हें बताए कि पापा अगर मैं बाहर जाता हूँ तो मेरा मकसद बाहर जाने का ये नहीं है कि मैं अपना टाइम ज़ाया करता हूँ, मैं अपने दोस्तों के पास बैठता हूँ, उनसे उनसे बातें करता हूँ, मैं किसी अच्छी अच्छी संगत में जाके बैठता हूँ, ये चीज़ें हैं मेरे, ये टारगेट्स हैं मेरे, ये मेरे दोस्त हैं, आप उनसे मिलें, उनसे बातचीत करें और जो मेरा उनके साथ बैठने का मकसद है वो आप समझ जाएं। तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप जाके अपने वालिदैन को ये बात समझा दें। जिस जिस मसले पे आपको डांटते हैं वो उस मसले को डिस्कस करें उनके साथ बैठ के। मसला ये होता है कि हम डरते हैं। अगर हमारी घर में माँ तगड़ी है और वो हमें डांटती फिर रही है तो हम उससे डरेंगे, और अगर हमारे वालिद साहब तगड़े हैं और उनका मिजाज ज़रा सख्त और करख्त है, जो कि अक्सर जो है बच्चों के साथ ये होता है, तो फिर तो हम बहुत ही ज़्यादा डरते हैं। क्योंकि ज़ाहिर बात है, एक इंसान दुनिया में पहली बार आता है, वो पहली बार ही जवान हो रहा है, पहली बार ही वो स्कूल लाइफ से गुजरा है, पहली बार ही वो कॉलेज लाइफ से गुजरा, उसने ये ज़िंदगी पहले तो नहीं देखी, तो पता भी नहीं है कि दुनिया में होता क्या है। वालिद को किसी और टेंशन में, वालदा को किसी और टेंशन में जो है वो आप पाएंगे। वो कभी जॉब की टेंशन है, कभी घर की टेंशन है, कभी घर की लड़ाई, कभी किसी चीज़ की लड़ाई। तो इस सूरत में जो जलीलो ख्वार होता है वो बच्चा ही होता है, या जिसको डांटा जा रहा होता है वही होता है। तो इस जलालत को ख़त्म करने के लिए हमें ये चाहिए कि अगर वो हमसे डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि हम तो उनकी लाइफ को नहीं जानते कि वो किस टेंशन से गुजरे हैं, लेकिन एटलीस्ट हम उनसे जाके डिस्कस करें, एक बार नहीं सैकड़ों बार डिस्कस करें उनसे जाके, तो उनको भी ये बात समझ आ जाएगी, अच्छा ये मसला है जिस वजह से मेरा बच्चा ये काम करता है और मुझे उस पर डांटना पड़ता है उसको। तो अगर हमारे वालिदैन हमें नहीं समझा सकते कि हम किस बात पर आपको डांट रहे हैं, तो फिर हम उनको जाके ये चीज़ समझाएं कि मैं बाहर क्यों जाता हूँ, मैं स्कूल में कितना टाइम लेट आता हूँ, कितना टाइम जो है वो इन टाइम दाखिल होता हूँ, कितने मेरे दोस्त हैं, किस किस नेचर के दोस्त हैं, कहाँ कहाँ मैं बैठता हूँ। ये सारा शेड्यूल आप अपने वालिदैन को बता दें, उनसे शेयर कर लें, तो आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी और उनकी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी। लिहाजा जेब खर्च पे, बाहर आने पे, आउटिंग पे, मतलब सिनेमा जाने पे, जो जो चीज़ आप ज़िंदगी में समझते हैं कि ये चीज़ बड़ी अजीब व गरीब है आपके वालिदैन के लिए, तो वो आप डिस्कस कर लें।
ڈسکس کرنے سے، بار بار ڈسکس کرنے سے آپ کے والدین کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، ان کا ٹرسٹ لیول آپ پہ بلٹ اپ ہوگا، پھر آپ اس ٹرسٹ لیول کو توڑنے نہ دیں، جو بات آپ کریں وہی بات آپ کے والدین کے لیے سچی ثابت ہو، آپ واقعی جو کہیں اس پر بعد میں وہ آپ عمل بھی کریں تاکہ ان کو ٹرسٹ آئے، اور وہ ٹرسٹ آ گیا، اگر آپ نے اپنے والدین کا ٹرسٹ گین کر لیا تو پھر تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں زندگی میں، آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، نہ وہ چڑچڑے ہوں گے اور نہ ہی کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوگا۔ تو پہلا سٹیج جو تھی وہ اسکول اور کالجز کی تھی۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کے والدین کا مزاج چڑچڑا ہے اور وہ بہت زیادہ ٹینشن دیتے ہیں آپ کو، تو آپ سب سے بہترین حل یہ ہے کہ ان سے بیٹھ کے ڈسکس کریں، جب وہ اچھے موڈ میں ہوں ان کے پاس چلے جائیں، اور جس چیز پہ انہوں نے آپ کو ڈانٹا تھا آپ اس کو ایکسپلین کریں، ایک نہیں سینکڑوں بار کریں، ان سے ہر روز کریں۔ اس سے وہ یہ دیکھیں گے کہ میرا بچہ میرے ساتھ اٹیچ ہے اور وہ مجھ سے دور نہیں ہو رہا۔ اگر آپ ڈریں گے، جتنا آپ ڈریں گے اتنی آپ ڈانٹ کھائیں گے، اتنا ہی آپ کے والدین آپ سے قریب ہوں گے اور آپ اتنا ہی ان سے دور بھاگیں گے۔ اس ٹرسٹ لیول کو بنانے کے لیے زندگی میں یہ چیزیں پہلے پتہ ہونی چاہیے، جو آپ کو ہم یوٹیوب سے بیٹھ کے سکھا سکتے ہیں، ہمیں بھی نہیں پتہ تھیں، تو پھر ہمیں لائف میں بعد میں پتہ لگا کہ یہ چیزیں اگر پہلے پتہ ہوتی ہم والدین سے یہ ڈسکس کر لیتے اور اتنی ڈانٹ نہ کھاتے جو زندگی میں کھائی ہے، یا ان کو موقع نہ دیتے، یا ان کو موقع ملتا ہی نہ۔ تو بجائے اس کے کہ ہم ان کو موقع دیں، ہم ان سے جا کے ڈسکس کر لیں۔ اگر وہ ہماری بات ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 10 دفعہ بھی نہیں سنتے تو ہم 11ویں دفعہ جائیں، 12ویں دفعہ جائیں، 13ویں دفعہ جائیں۔ اس سے ہمارا کانفیڈنس ان پہ بحال ہوتا جائے گا، ہمارا جو ڈر اور خوف ہے وہ ان سے دور ہوتا جائے گا، اور ان کا جو ہمیں ٹینشن دینے کا عمل ہے وہ ریڈیوز ہوتا جائے گا، اور ہم ایزی ہوتے ہو جائیں گے اور ریلیکس ہو جائیں گے۔ یہ تھا جی شادی سے پہلے کا، یعنی کہ آپ کی جوانی، اسکول اور کالج لائف کا۔ جو مسئلے آپ کو اسکول کالج میں ٹینشن نہیں ہیں وہ آپ اپنے والدین سے شیئر کریں، ڈسکس کریں، اور مزے سے ان کے ساتھ زندگی گزاریں، اور ڈسکس کر کے ان چیزوں کو، ان معاملات کو ختم کر لیں۔ 2 4 6 8 10 دفعہ پرابلم ہوگی، لیکن آپ کے والدین آپ پہ ٹرسٹ کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ آپ کا کمیونیکیشن گیپ جو ہے وہ کم ہو جائے گا، اور جیسی کمیونیکیشن گیپ والدین کے ساتھ کام ہوتا ہے تو ٹرسٹ بلٹ اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور کام آسان ہو جاتا ہے، اور پھر آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو مینٹین کریں۔ اب آ جاتے ہیں جی ہم اپنی جوانی کی لائف میں، کالج اور یونیورسٹیز کی۔ اسکول اور کالج کی تو میں نے ڈسکس کر لی، موسٹلی یہی ہوتا ہے۔ یونیورسٹی کی لائف میں بندہ اور زیادہ آزاد ہو جاتا ہے، سمجھدار بھی ہو جاتا ہے، آپ کو والدین تھوڑا ٹائم بھی کم دینا شروع کر دیتے ہیں، ٹینشنیں ذرا کم ہو جاتی ہیں، وہ پوچھنا، وہ آسکنگ، وہ ڈانٹ ڈپٹ، اس سے آپ نکل کے بہت آگے چلے جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو اپنا کریئر بنانا ہوتا ہے۔ آپ کے والدین کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اب میرا بچہ اپنی فائنل سٹیج میں آنا شروع ہو گیا ہے۔ تو جو اسکول کالج کی لائف ہے، یعنی کہ کالج کی لائف سے لے کے اور شادی ہونے کی لائف تک کا جو ٹائم پیریڈ ہے، اس میں جو وہ ٹینشن والا جو ایرینا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ منیمم ہو جاتا ہے، وہ ریڈیوز ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ نے اپنے والدین کو اپنے جو باتیں وہ نہیں بتائیں تو وہ والدین کر کر کے تھک ہار کے بالکل اپنے جو ہتھیار ہے وہ ڈال دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اب تو یہ بڑا ہو گیا ہے، اب تو اسکول اور یونیورسٹی میں اور کالج میں یہ اسکول اور کالج سے نکل کے یونیورسٹی میں اور آگے پروفیشنل لائف میں یہ جانا شروع ہو گیا ہے، تو اب جو ہے اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن پھر بھی آپ نے میرے کہنے کے مطابق وہ کوآپریشن ان سے جاری رکھنا ہے، وہ ٹرسٹ لیول بلٹ اپ رکھنا ہے، وہ جو کمیونیکیشن گیپ ہے اس کو بالکل آپ زیرو کر دیں گے تو دونوں کی لائف سیٹ ہو جائے گی، والدین کی لائف بھی سیٹ ہو جائے گی، وہ ٹینشن ختم کرنا شروع کر دیں گے، اور آپ کی لائف بھی سیٹ ہو جائے گی، آپ کی ٹینشن ریڈیوز ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو اسکول کالج کی لائف سے لے کے یونیورسٹی کی لائف اور پروفیشنل لائف کے درمیان کا جو ایرینا ہے، کیونکہ یونیورسٹی کی لائف میں کریئر بن رہا ہوتا ہے، اور یونیورسٹی کی لائف کے بعد جاب، اور جاب کے بعد پھر شادی، تو شادی سے پہلے کی لائف کا جو ایرینا ہے، اس میں جو والدین کی ٹینشن، چڑچڑاہٹ پن، وہ بالکل ریڈیوس ہو جاتی ہے، منیمم لیول پہ آ جاتی ہے، کیونکہ آپ اپنے کریئر کی طرف جا رہتی ہیں، ان کو آپ کا فیوچر نظر آ رہا ہوتا ہے، لہٰذا وہ بھی اپنی جو ڈانٹ ڈپٹ ہے وہ کم کر دیتے ہیں، وہ چڑچڑے اتنے زیادہ نہیں ہوتے جتنے زیادہ ہونا چاہیے، لیکن آپ نے پھر بھی ان کو جو ہے وہ ان کے مزاج کو خراب نہیں ہونے دینا۔ چڑچڑا پن دور کرنے کے لیے آپ نے اپنے کمیونیکیشن گیپ کو 0% پہ رکھنا ہے، ہر روز ڈسکس کرنا ہے، ہر روز پلان لینا ہے، ہر روز اسٹریٹجیز پوچھنی ہے، ہر روز ان کے ایکسپیرینسز پوچھنے ہیں، ہر روز اپنے دل کی باتیں بتانی ہیں، اپنے دل کی باتیں شیئر کرنی ہیں۔ آپ کے والدین ہی دنیا میں آپ کا سب سے بڑا آسرا ہیں، آپ کے سب سے بڑے دوست ہیں، آپ کے سب سے بڑے
جسے کہتے ہیں کہ آپ کا کریئر بنانے والے، آپ کی دنیا اور آخرت بنانے والے صرف اور صرف آپ کے والدین ہیں. دنیا میں آپ کا جو بھی کوئی دوست ہے، مخلص دوست ہے، کزن ہے، ماما، چاچا، تایا، پھوپھیاں، جو بھی ہیں، ان سب سے بڑھ کر سب سے ٹاپ پریارٹی پہ جو رشتہ آتا ہے وہ والدین کا رشتہ ہے. جو مشورہ اور جو اسٹریٹجی اور جو چیز لائف میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو آپ کے والدین بتا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، پلان دے سکتے ہیں، وہ دنیا کا کوئی انسان بھی نہیں دے سکتا. تو لہٰذا اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کمیونیکیشن گیپ کو اپنے والدین کے ساتھ زیرو رکھیں. اس سے ان کی جو مزاج اور چڑچڑاہٹ پن ہے وہ بھی ختم ہوتی رہے گی آپ کے ساتھ، اور آپ کا ٹرسٹ لیول بھی ان پہ جو ہے وہ برقرار رہے گا، اور آپ کو اپنا فیوچر برائٹ نظر آتا رہے گا. آپ کو دعائیں ملتی رہیں گی اور آپ بالکل صحیح پاتھ پہ چلیں گے. تو یونیورسٹی لائف سے لے کر اپنی پروفیشنل لائف تک اور شادی سے پہلے تک اگر آپ کے والدین کا مزاج چڑچڑا ہے، جو کہ نہیں ہوتا اس ٹائم پیریڈ میں، اس ٹائم پیریڈ میں یہی میرا خیال میں گولڈن ٹائم پیریڈ ہے. میں نے جو اپنی زندگی میں آبزرو کیا کہ جس میں والدین کی ٹینشن آپ کے لیے زیرو ہوتی ہے، کیونکہ وہ آپ کا فیوچر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر آپ کی آنے والی شادی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بہترین ٹائم ہوتا ہے. اس میں ان کے چڑچڑاہٹ پن کو میری آبزرویشن کے مطابق بھی میں نے اتنا نہیں پایا. اس کے بعد جو ارینا شروع ہو رہا ہے نا جی، آپ کی شادی ہونے سے لے کے ان کے بڑھاپے تک، اور پھر آپ کے آگے ان کی تاحیاتی جہاں تک وہ اللہ پاک نے ان کو زندہ رکھا ہوا ہے، ان کی عمر جب تک لکھی ہوئی ہے دنیا میں، وہ جو اگلا ایرینا آ رہا ہے یہ انتہائی جسے کہتے ہیں نا کیئر کرنے والا ایرینا شروع ہو جاتا ہے. جو میں تیسرا ایرینا آپ سے ڈسکس کرنے والا ہوں، تیسرا ایریا آپ سے ڈسکس کرنے والا ہوں، تیسرا ٹائم پیریڈ ڈسکس کرنے والا ہوں، وہ ہے شادی سے لے کے اور آپ کے بڑھاپے تک. یعنی آپ کے بڑھاپے تک اگر اللہ نے ان کی زندگی لکھی ہے، اور ان کا آخری بڑھاپے کا آخری وقت تک ساتھ رہنا آپ کے، یہ جو ٹائم پیریڈ ہے یہ انتہائی چڑچڑاہٹ والا، انتہائی ٹینشن والا، انتہائی پریشانی والا، انتہائی ان کے لیے انتہائی جسے کہتے ہیں خطرناک لیول آ جاتا ہے ان کا. کیونکہ اب زندگی کا وہ حصہ، تیسرا حصہ شروع ہو گیا جس کا اینڈ جو ہے وہ اگلا جہان ہے. پھر تو اس میں جو ہے آپ بھی ان سے دور ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کی شادی ہو جائے گی. وہ شادی اتنی دھوم دھام اور خوشی سے ہوتی ہے. انسان جو ہے وہ اپنی لائف کا، اس کی لائف کا، دنیا کا سب سے جو ہے خوبصورت ترین جو دن ہوتا ہے وہ شادی ہوتی ہے انسان کی. سب سے بہترین ایونٹ جو ہے وہ انسان کا شادی ہے. اس کے بعد آپ کے والدین خوش و خرم ہو کے آپ کو آپ کی شادی کرا دیتے ہیں. اور پھر جب شادی کے ہونے کے بعد جو ٹائم پیریڈ شروع ہوتا ہے آپ کی وائف کے ساتھ آپ کا، چونکہ آپ کی جو تمام تر توجہ ہے وہ آپ کی وائف کی طرف چلی جاتی ہے. آپ کی بہن بھائی بھی آپ سے دور ہو چکے ہوتے ہیں، آپ کی ماں باپ بھی آپ سے دور ہو جاتے ہیں، رشتہ دار بھی آپ سے دور ہو جاتے ہیں. میں نے جو آبزرو کیا ہے 1-2 سال جو ہیں وہ ایسے گزرتے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آتی انسان کے ساتھ کہ ہوا کیا. وقت بھی اتنی تیزی سے گزر جاتا ہے، اور ان رشتوں سے بھی ہم کافی دور ہو جاتے ہیں، گیپ آئے، کیونکہ جو اب تیسرے والدین اور ہمارے درمیان جو تیسری ایک قوت آ گئی وہ ہماری وائف تھی، ہماری بیوی تھی جو آئی. تو اس سے عموماً میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ تو بہت اچھے زندگی کے دور میں چلے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ بڑے عجیب و غریب قسم کے حالات سے گزرنا شروع ہو جاتے ہیں. نمبر 1، جب ہمارے والدین اس دور میں چڑچڑے ہو جائیں ہماری شادی کے بعد، تو پھر جو میں نے آپ کو بھی ایک ویڈیو بنائی بھی ہوئی ہے اس پہ کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ کس طرح ٹائم گزار سکتے ہیں، کن کن چیزوں کا آپ کو پہلے جو ہے وہ زندگی میں پتہ ہو تو آپ ان کے ساتھ خوشگوار لائف گزار سکتے ہیں، وہ بھی آپ دے سکتے ہیں. پھر بھی میں یہاں پہ یہی کہوں گا کہ اس ٹائم پیریڈ میں آپ ان کے ساتھ جو اپنا ایک شیڈول ہے وہ بنا لیں، اور ان کو ٹائم دیں، ان کی نیسیسریز اور ان کی لگژریز کو پورا کریں جیسے پوری زندگی انہوں نے آپ کے ساتھ پوری کی ہے. ان کے چڑچڑاہٹ پن کو ختم کرنے کے لیے ان کو وقت دیں، بس صرف وقت دیں. ان کو نہ آپ کے پیسے چاہیے، نہ دولت چاہیے، ان کو آپ کی صرف خوشی چاہیے، اور ان کو آپ کا ٹائم چاہیے. آپ کے دیے ہوئے 15 منٹ ان کے 24 گھنٹوں کے اوپر بھاری ہوتے ہیں. اگر آپ ان کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ صرف 15 منٹ بول لیں تو ان کے 24 گھنٹے خوشگوار ہو جاتے ہیں، ان کا موڈ اچھا ہو جاتا ہے، تو ان کا مزاج اچھا رہتا ہے. صرف آپ کے تھوڑے سے ٹائم دینے سے اگر ان کی زندگی بڑھ سکتی ہے، ان کی لائف بڑھ سکتی ہے، ان کی مزاج پہ اچھا ایفیکٹ پڑ سکتا ہے، ان کی ڈیلی روزمرہ کی روٹین میٹرز بہتر ہو سکتے ہیں، تو اور کیا چاہیے دنیا میں. صرف آپ کے ٹائم دینے سے آپ کی کاسٹ بھی نہیں لگ رہی، آپ کا فائنانس بھی نہیں لگ رہا. صرف آپ کا ٹائم اور آپ کا اچھے اخلاق اور پیار سے اپنے والدین کے ساتھ بات کرنا
بالکل اسی طرح جس طرح بچپن میں ہم چھوٹے تھے اور ہم رونے لگ جاتے تھے، ہم لڑتے تھے کہ بابا ہمیں یہ چاہیے، ماما ہمیں یہ چاہیے، تو وہ ہماری خواہش کو پورا کر دیتے تھے ہمارے رونے کے بعد۔ اسی طرح ہم ان کے آنسو بہانے سے پہلے، ان کے پریشان ہونے سے پہلے، ان کی ٹینشن میں آنے سے پہلے اگر ہم ان کی ضرورت کو پورا کر دیں گے، انہیں ٹائم دیں گے، تو ان کی جو چڑچڑاپن ہے، ان کا جو پریشانی کا دور ہے، ان کی جو وہ آخری ایرینا کا جو ٹائم پیریڈ ہے، وہ بہت آسانی سے پورا ہو جائے گا۔ ہماری بھی دنیا بن جائے گی اور ہماری آخرت بھی بن جائے گی، اور وہ ہم سے راضی ہو کے دنیا سے جائیں گے۔ چڑچڑاہٹ پن ختم ہو جائے گی ان کی، کیونکہ آپ زندگی میں اگر اس روٹین سے چلیں گے، آپ ان کو ہمیشہ سے ہی ٹائم دیتے آئیں، اور آپ شادی کے بعد اور شادی کے بعد والی لائف میں بچوں میں الجھیں، لازمی الجھ جاتا ہے انسان، دنیا ہے ہی اسی جو ہے الجھنوں کا نام، لیکن ان الجھنوں کے ساتھ ساتھ شیڈول بنا کے اگر آپ اپنے والدین کو بھی اپنے ساتھ اٹیچ رکھیں، ایسوسیٹ رکھیں، کمیونیکیشن جو ہے ان کے ساتھ بہترین رکھیں، تو ان کے مزاج پہ بہت اچھا ایفیکٹ پڑ سکتا ہے، اور ایز ویل ایز آپ کے مزاج پہ بھی بہت اچھا ایفیکٹ پڑ سکتا ہے۔ آپ کی جو لائف ہے وہ خوشگوار ہو سکتی ہے۔ اگر اس میں کوئی تیسری قوت بولتی ہے، کوئی بات کرتی ہے، کوئی آبجیکشن کرتی ہے، تو بڑے احسن طریقے سے آپ اس آبجیکشن کو جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کریں، نہ ادھر ناراض ہونے دیں، نہ ادھر ناراض ہونے دیں والدین کو، نہ اپنے مسز کو، نہ بچوں کو ناراض ہونے دیں، اور نہ ہی آپ اپنے والدین کو ناراض ہونے دیں۔ یہ بیلنس لائف رکھ کے چلنا آپ کا کام ہے۔ اگر آپ بچپن سے ہی اپنے والدین کے ساتھ بیلنس لائف رکھ کے چل رہے ہوں گے، تو آپ کو شادی کے بعد بھی اس لائف کو بیلنس رکھنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی۔ امید ہے کہ آپ کا لائف پارٹنر بھی اس بات کو سمجھے گا کہ یہ میرے مامی بابا بھی ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے آپ اپنے ساس سسر کو جو ریسپیکٹ دیں گے، عزت دیں گے، اسی طرح وہ بھی آپ کے والدین کو عزت دے گی، ریسپیکٹ دے گی، اور اس طرح ایک بہت اچھا زندگی کا حصہ، یہ جو ٹینشنوں والا، والدین کی ٹینشنوں کی والا حصہ، یہ آسانی سے گزارا جا سکتا ہے اگر تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ بہتر کی جائے، اور تھوڑی سی کمیونیکیشن اپنے والدین کے ساتھ بہتر کی جائے، اور تھوڑا سا صبر کیا جائے، تھوڑا سا سنا جائے ان کو، اور ان کو بھی اپنی سنائی جائے، تو آپ کے والدین کا مزاج اور چڑچڑاپن بالکل دور ہو سکتی ہے، اور زیرو سے لے کے اور دنیا سے جانے تک کا جو بھی ایرینا ہے، جو بھی لائف ہے، وہ آپ بہت احسن اور بہترین طریقے سے جی سکتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ سجیشنز اور یہ ویڈیو اور یہ پوائنٹس آپ کو اللہ تعالیٰ کی کرم سے سمجھ آ جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ ان پہ عمل کریں گے، اور اپنے والدین کے جو مزاج ہیں ان کو سمجھ کے اپنی کمیونیکیشن کو بیٹر کر کے آپ ان کے ساتھ اچھی خوشگوار لائف گزارنے کے قابل رہیں گے، اور گزارتے رہیں گے۔ اور امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس امید کے ساتھ کہ آپ ان سفارشات پہ ان چیزوں کو باغور سمجھیں گے، اور اس پہ عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو بنائیں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک میں، نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔